अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर 2 का लेक्चर 10 है। इसमें हमने जो पिछला हमारा चैप्टर था उसमें हमने पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल पढ़े थे। अब इस जो आज का लेक्चर है इसमें हम ये देखेंगे कि इन मसाइल पर किस तरह से काबू पाया गया और कायद आज़म की रहनुमाई में हमने किस तरह से पाकिस्तान को कामयाबी की राहों पर गामज़न किया। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो कौमी इस्तेहकाम में कायद-ए-आज़म की जो सियासी बसीरत थी उसका जायजा लेंगे। कायद-ए-आज़म ने अपनी बसीरत जो थी, अपनी सियासी बसीरत और दूरअंदेशी मामला फहमी से कौम को अपने कदमों पर खड़ा कर दिया और मुख्तलिफ इक़दामात उठाकर खतरात को दूर करते हुए पाकिस्तान को सालमियत और इस्तेहकाम देने में शानदार कामयाबियां हासिल की। कौम को मायूसियों से निकाला। कायद-ए-आज़म ने अजीम कायद को ने आज़ादी के असूल के एक ही साल बाद और तकरीबन कायद-ए-आज़म को 1 साल और 1 माह के बाद उनकी डेथ हो गई थी, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान को खुशहाली और तरक्की की राह पर डाल दिया। तो इसमें सबसे पहले जो कायद-ए-आज़म की हम उसमें आएगा कि मुहाजिरीन की आबादकारी किस तरह से हुई। कायद-ए-आज़म इस मसले से पूरी तरह आगाह थे कि ये बहुत बड़ा, बहुत पेचीदा मसला है मुहाजिरीन की आबादकारी। उन्होंने इस मसले पर सबसे फौरी तवज्जो दी और मुहाजिरीन की आबादकारी का मसला जो है वो हल किया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो था वो कराची से लाहौर मुंतकिल किया ताकि वो अपने सामने मुहाजिरीन को आबाद करने के लिए बनाए गए मंसूबों पर अमल करा सकें। हुकूमत ने मुहाजिरीन की मदद के लिए अहले सरवत को दावत दी कि वो अपना हिस्सा डालें और इस तरह से कायद-ए-आज़म रिलीफ फंड कायम किया गया मुहाजिरीन के लिए। अवाम ने भी बड़े खुले दिल से रिलीफ फंड में रकूम जमा कराई। समाजी तंजीमों ने खुद कारकुनों के साथ मिलकर कैंपों में आए, उन्होंने मुहाजिरीन के मसाइल को हल किया, उन्हें खुराक, कपड़े, दवाएं, खेमे, कंबल और दीगर चीजें फराम की। कायद-ए-आज़म ने अवाम के हौसलों को बढ़ाया, इन्हें कुव्वत इरादी और हिम्मत के साथ हालात का मुकाबला करने की तलकीन की। उन्होंने कौम को पुरएतमाद रखने के लिए मुख्तलिफ जलसों में जो तकरीर की उनमें से एक ये है, कायद-ए-आज़म ने फरमाया, तारीख में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि तारीख में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि जिससे हमारी जो नौजवान कौमों ने अपने किरदार की पुख्तगी और पक्के इरादे की बदौलत अपने आप को मजबूत बनाया है। हमारी तारीख बहादुरी और अजमत की दास्तानों से भरी हुई है। हमें अपने की सी रूह पैदा करनी है, हमें अपने आप में मुजाहिदों की सी रूह पैदा करनी है। तो इस भारत में अब ये था कि भारत ने लाखों अफराद को पाकिस्तान की तरफ धकेल कर ये समझा था कि पाकिस्तान इनका मुकाबला नहीं कर सकेगा, लेकिन कायद-ए-आज़म ने इस बात को गलत साबित किया और इस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को एक मजबूत मुहाजिरीन के मसला जो सबसे बड़ा मसला था मुहाजिरीन का, उस पर काबू पाकर इस पाकिस्तान को मजबूत बुनियादों पर कायम किया। दूसरा था कौमी खिदमत के लिए सरकारी मुलाजमीन को नसीहत। कायद-ए-आज़म ने 11 अक्टूबर 1947 को सरकारी मुलाजमीन से खिताब करते हुए फरमाया, हमारे लिए ये एक चैलेंज है कि अगर हमें अब एक कौम की हैसियत में जिंदा रहना है तो हमें मजबूत हाथों से इन मुश्किलात का मुकाबला करना होगा। हमारे अवाम गैर मुनज़्ज़म और परेशान हैं। मुश्किलात ने इन्हें उलझाया हुआ है। हमें इन्हें मायूसी के चक्कर से निकालना है और उनकी हौसला अफजाई करनी है। इस वक्त इंतजामिया पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और अवाम उनकी जानिब रहनुमाई के लिए देख रहे हैं। फिर उन्होंने कायद-ए-आज़म को ये इस बात से पूरी तरह आगाह थे कि सरकारी अफसरान को कौम की खिदमत किस तरह से करनी चाहिए। उन्होंने कहा, कायद-ए-आज़म ने सरकारी अफसरों को बार बार तलकीन की कि वो अब आज़ाद कौम के लिए काम कर रहे हैं, इन्हें अपने रोज़मर्रा रवैयों में मस्बत तब्दीली लाना चाहिए और नए तकाज़ों से आमांग रहते हुए कौम की खिदमत करनी चाहिए। कायद-ए-आज़म ने सरकारी मुलाजमीन को उनके नए किरदार से आगाह करते हुए बताया कि अब वो हाकिम नहीं बल्कि कौम के खिदमतगार हैं।
اس بارے میں 25 مارچ 1948 کو سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا: آپ اپنے جملہ فرائض قوم کے خادم بن کر ادا کیجیے۔ آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہونا چاہیے۔ اقتدار کسی بھی سیاسی جماعت کو مل سکتا ہے۔ آپ ثابت قدمی، ایمان اور عدل کے ساتھ اپنے فرائض بجا لائیے۔ اگر آپ میری نصیحت پر عمل کریں گے تو عوام کی نظروں میں آپ کے رتبے اور حیثیت میں اضافہ ہوگا۔ یہ قائد اعظم کے جو الفاظ ہیں، اور اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ آج بھی اسی طرح سے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ پھر قائد اعظم نے جو اپنی سیاسی بصیرت سے کام لیتے ہوئے صوبائیت اور اس کو نسل پرستی سے جو ہے اجتناب کرنے کے لیے کہا۔ سب سے پہلے قائد اعظم جانتے تھے کہ اگر پاکستانی عوام جو ہے اس طرح سے صوبائیت پرستی، نسل پرستی میں پھنس گئے تو یہ اس میں قومی یکجہتی نہیں رہے گی، قومی یکجہتی کو نقصان پہنچے گا۔ تو انہوں نے پاکستانیوں میں قومی یکجہتی کے فروغ اور باہمی اتحاد پر زور دیا۔ ان کی نصیحت تھی کہ عوام کو علاقائی، نسلی اور لسانی بنیادوں پر سوچنے کی بجائے قومی سوچ اپنانی چاہیے۔ قائد اعظم نے ریاستوں اور قبائلی علاقوں کی اہمیت کے پیش نظر ایک وزیر برائے اسٹیٹس و قبائلی امور مقرر فرمایا، مختلف ریاستوں کے حکمرانوں سے رابطے کیے اور انہیں قومی دھارے میں پوری طرح سے شامل ہونے اور پاکستانی رویہ اپنانے کا مشورہ دیا۔ پاکستان دشمنوں نے ملک خداداد کے قیام سے پہلے اور بعد میں بھی عوام میں گمراہ کن خبریں پھیلائیں تو قائد اعظم نے ان سب تعصبات کو عوام کو یہ اس بات پر کیا کہ یہ ان کے جھانسوں میں نہ آئیں، ان خبروں پر توجہ نہ دیں اور پاکستان کی تعمیر کے لیے کوشش کریں۔ انہوں نے پاکستانی عوام پر واضح کیا کہ ان کی قوت کس میں ہے، اتحاد میں ہے۔ وہ جب تک متحد اور یکجا رہیں گے کوئی قوت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اتحاد، تنظیم، یقین محکم کا نعرہ اسی حوالے سے قائد اعظم نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ اس قائد اعظم نے معیشت کے لیے بھی رہنما اصول کیے۔ ہماری معیشت جو تھی، شروع میں ہم نے پورے جو ابتدائی مسائل پڑھے ان میں ہم نے دیکھا کہ ہجرت کی وجہ سے، اثاثوں میں تقسیم کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو تھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ پھر کشمیر کی جنگ کی وجہ سے انتظامی مشینری کے مسائل تھے۔ پھر 1948 میں سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں بے روزگاری اور غربت عام تھی، اور یہ سب چیزیں جو تھیں، بھارت کی طرف سے اثاثوں کا نہ ملنا، یہ ساری چیزیں جو تھی یہ پاکستان کے لیے اور سارے جو قوم کے لیے بہت بڑا یہ چیلنج تھی۔ بھارت جان بوجھ کر یہ جو ساری مشکلات تھیں یہ بھارت کی پیدا کرتی تھی اور وہ پاکستان کی معیشت کو تباہ برباد کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اب ان حالات میں پاکستان افراتفری اور معاشرتی توڑ پھوڑ پاکستان کی معاشی حالات کو بہتر بنانے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ اس حالات میں قائد اعظم نے ملک کی معیشت کو سنبھالا دیا، اب اسے اپنے قدموں پر کھڑا کرنے اور عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے پورے عزم کے ساتھ وہ آگے بڑھے۔ اس میں ان کی جو دو خدمات ہیں وہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک تو انہوں نے ریزرو بینک آف انڈیا دونوں ممالک کی بینکوں کی ضروریات کا ذمہ دار تھا، تو انہوں نے پاکستان کے لیے علیحدہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی۔ یہ بینک 1 جولائی 1948 کو وجود میں آیا، اور اس کی جو افتتاحی تقریب کا جو افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے جو تقریر کی تھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ان کی معیشت کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی۔ وہ فرماتے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان معاشی شعبے میں ہمارے عوام کی حاکمیت کا نشان ہے۔ مغربی طرز معیشت ہمیں فائدہ نہیں دیتا۔ ہمیں انصاف اور مساوات پر مبنی اپنا جداگانہ معاشی نظام لانا ہوگا۔ مغربی معاشی نظام نے تو انسانیت کے لیے کئی دشواریاں پیدا کر دی ہیں۔ اگر ہم ایسا کر پاتے ہیں تو ہم مسلم قوم کی حیثیت میں پورے عالم کو ایک ایسا معاشی نظام دے سکیں گے جو انسانوں کے لیے امن کا پیغام بنے گا۔ امن ہی انسانوں کی بقا اور اچھی معیشت کو قائم کر سکتا ہے۔ پھر قائد اعظم کی جو معیشت کے بارے میں دوسرا قدم تھا وہ تھا مہاجرین کے لیے۔ انہوں نے جو ریلیف فنڈ قائم کیا مہاجرین کی امداد کے لیے آپ نے عوام کو دل کھول کر چندہ دینے کی تلقین کی۔
اور ایک ریلیف فنڈ قائد اعظم ریلیف فنڈ برائے مہاجرین قائم کیا۔ اس رقم سے انہوں نے مہاجرین کی آبادکاری میں بہت زیادہ اہم کام کیا اور اس طرح سے ملک کی معیشت جو تھی وہ کافی حد تک اس کو سہارا ملا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پاکستان کی اصلاحات ہوئیں جو یہ بھی ہم نے مشکلات میں جو ہمارا پہلا لیکچر تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد انتظامیہ میں بہت سی مشکلات درپیش تھیں، جس میں ملازمین کی نقل مکانی یعنی ہندوستان سے ان کا یہاں پہ آنا، آفیسز کا نہ ہونا، اسٹیشنری کا نہ ہونا، ریکارڈ کا جل جانا، یہ سب جو تھے انتظامی جو مشکلات تھیں یہ پاکستان بننے کے بعد ان پر کس طرح سے قابو پایا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد انتظامی مشینری نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ بڑی تعداد میں دفتری جو تھا دفتری عملہ جو تھا وہ پاکستان سے ہندوستان چلا گیا تھا۔ دفاتر میں جو تجربہ کار لوگ تھے ان کی کمی تھی، ان کی نقل مکانی کے لیے جو کوشش کی گئیں وہ بھی کارگر ثابت نہ ہوئی، ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو قائد اعظم نے ان انتظامی مشینری کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے فوری اقدامات کیے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کراچی کو دارالحکومت بنایا، پھر انہوں نے جو تھوڑی بہت تعداد سرکاری ملازمین کی دفتروں میں پہنچی، قائد اعظم نے انہیں کہا کہ آپ قومی جذبے سے کام لیں۔ انہیں لوگوں نے بھی جو نئے ملازمین تھے انہوں نے بھی چونکہ نئی نئی آزادی ملی تھی، ہر دل میں امنگ تھی اپنے پاکستان کو ترقی دینے کی، تو انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور جلد ہی پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ دفتری ساز و سامان اور اسٹیشنری وغیرہ ناپید تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جو یہ جذبہ اور جو امنگ تھی اس وجہ سے اس کمی کو بھی جلدی ہی پورا کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں چودھری محمد علی جو تھے انہوں نے سول سروس کا جو نظام تھا اس کو آرگنائز کیا، اچھا منظم کیا اور اس کے رولز بنائے۔ پھر نیوی، ایئر فورس اور بری فوج کے ہیڈ کوارٹرز بنائے گئے۔ فارن سروسز، اکاؤنٹ سروس اور دوسری سروسز کا آغاز ہوا اور اس طرح سے ملک کے جو حالات تھے وہ کافی حد تک معمول پر آ گئے۔ مشینری کو ترتیب دینے میں بھی قائد اعظم کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے خارجہ پالیسی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی جو اہم خد و خال تھے وہ قائد اعظم نے واضح کر دیے تھے۔ قائد اعظم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی تشکیل کرتے ہوئے واضح کیا کہ وہ کس پر مبنی ہوگی، یعنی وہ پاکستان اصولوں اور قومی مفادات کا خیال رکھتے ہوئے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے گا۔ تمام قوموں سے برادرانہ تعلقات قائم کیے جائیں گے اور خارجہ پالیسی کی جو انہوں نے اس کے سلسلے میں اس ضمن میں جو انہوں نے اہم اقدامات کیے وہ یہ تھے کہ سفارت خانوں کا قیام عمل میں لایا گیا، مختلف ملکوں میں سفارتی مشن قائم ہوئے اور تمام ممالک سے تعلقات استوار کرنے کی ابتدا کر دی گئی۔ قائد اعظم نے مختصر مدت میں بڑی تیزی سے پاکستان کو خارجی دنیا میں متعارف کروایا اور ان کو سفارتکاروں کو خاص طور پر قائد اعظم نے یہ ہدایت کی تھی کہ آپ اپنے آپ وہاں پر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے آپ مشن سمجھ کر اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اقوام متحدہ میں رکنیت۔ پاکستان 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن بنا اور اس میں عہد کیا گیا اس کے اصولوں کے مطابق ایک پاکستان دنیا میں امن و آشتی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان نے یہ طے کیا کہ وہ عالمی برادری میں اپنا کردار بھرپور طور پر نبھائے گا اور اقوام متحدہ کے فیصلوں پر پوری طرح عمل درآمد کرتا رہے گا۔ اسلامی ممالک نے پاکستان کی تشکیل کا بڑے جوش و خروش سے خیر مقدم کیا اور توقع ظاہر کی کہ پاکستان اسلامی دنیا کی ترقی، خوشحالی اور بہبود کے لیے اپنے فرائض نبھاتا رہے گا۔ پھر اس میں آ جاتا ہے مسلم ریاستوں سے خصوصی تعلقات۔ یوں تو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی اس میں یہ تھا کہ وہ تمام اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور تمام دنیا کے ممالک کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات کے لیے کوشاں رہے گا، لیکن مسلم ممالک کے لیے خصوصی طور پر یہ تھا کہ ان کے ساتھ خصوصی اچھے تعلقات قائم کیے جائیں گے، کیونکہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کے طور پر ابھرا تھا۔ تو پاکستان نے اسلامی دنیا سے اپنی وابستگی کا کھل کر اظہار کیا۔ اس کے بعد آتے ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات۔ بھارت کے ساتھ تعلقات کو اگر ہم دیکھیں تو بھارت کا جو منفی رویہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ بھارت نے دل سے کبھی پاکستان کو قبول نہیں کیا تھا اور پاکستان بننے کے بعد بہت سارے ایسے مسائل
جو بار بار ہم نے پڑھے ہیں، پانی کا مسئلہ تھا، مہاجرین کا مسئلہ تھا، سرحدوں کے تعین کا مسئلہ تھا، اثاثوں کی تقسیم کا مسئلہ تھا، پھر ریاستوں کے بارے میں جو اس نے ناانصافی سے کام لیا تھا، تو یہ تمام جو چیزیں تھیں یہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو تھے، یہ ان کے تعلقات کو اتنے کوئی خوشگوار نہیں تھے۔ پاکستان کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑی تھی۔ بھارت پاکستان کے وجود کا اس سرے سے مخالف تھا، تو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی اس کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ بھارت کے ان عزائم کو ناکام بنانا۔ کشمیری عوام نے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کی تو پاکستان نے اخلاقی، سیاسی، سفارتی اور فوجی حمایت جاری رکھی، اور یہاں تک کہ کشمیری جو تھے انہوں نے کافی اپنا جو حصہ تھا، جیسے ہم نے ان کی آزادی کی، آپ کو ہم نے پچھلی جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے کشمیر کا آدھا حصہ آزاد کروا لیا تھا، اور اب بھی وہ لیکن یہ بھارت جو تھا، پاکستان نے اقوام متحدہ میں جب یہ سلامتی کونسل میں مقدمہ لے کر گئے تو ان کا یہ فیصلہ تھا، اقوام متحدہ نے جو 2 قراردادیں پاس کی تھیں وہ یہ تھیں کہ کشمیریوں کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ بھارت نے یہ تب وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی تک وہ جب اس نے دیکھا کہ اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس سے انکار کر سکتا ہے تو اس نے انکار کر دیا، تو ابھی تک وہ اپنے وعدوں سے منحرف ہی ہے۔ لیکن قائد اعظم نے یہ کیا، قائد اعظم کی وجہ سے بھارت کو کم از کم یہ ہے کہ ہم بھارت کے جو عزائم تھے شروع میں وہ ان سے ہم بچ گئے، اور وہ ان کے بھارت کے جو عزائم تھے وہ ناکام ہوئے قائد اعظم کی کوششوں سے، اور ان کی ایک کامیاب حکمت عملی سے، خارجہ امور سے متعلق جو ان کی تھی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کو قائد اعظم جو تھے، طلبہ کو ان کی نصیحت کیا تھی۔ قائد اعظم اس بات سے پوری طرح آگاہ تھے کہ نوجوان نسل کو جو ہے وہ آئندہ مستقبل ہے پاکستان کا، وہ معمار کی حیثیت رکھتے ہیں، تو انہوں نے اور تحریک آزادی میں بھی جو طلبہ کا جو رول تھا وہ سب کے سامنے تھا، لیکن اب قائد اعظم نے اس بات پر طلبہ کو ان کو اس بات پر ان کی توجہ کی کہ اب ان کو صرف اور صرف تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ 27 نومبر 1947 کو آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر ہم فوری اور نتیجہ خیز ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیمی شعبے پر خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ ایک اور موقع پر قائد اعظم فرماتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے طلبہ پر فخر ہے جو ہمیشہ اگلی صفوں میں رہے اور قوم کی توقعات پر پورا اترے۔ طلبہ ہمارا مستقبل ہیں، وہ مستقبل کے معمار بھی ہیں، ان سے قوم نظم و ضبط چاہتی ہے تاکہ وہ وقت کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ تو قائد اعظم نے انہوں نے اپنی تقریروں میں ہمیشہ طلبہ میں حوصلہ پیدا کرنے والے الفاظ ادا کیے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ آنے والے اوقات میں طلبہ نے بہت اہم کردار ادا کرنا ہے۔ اس لیے، اور یہ بھی قائد اعظم اس بات پہ بھی کہ جو آزادی کی جو جدوجہد تھی اس میں بھی طلبہ کا بہت بڑا حصہ تھا۔ تو اب قائد اعظم کی یہ نصیحت تھی کہ وہ اب طلبہ کو چاہیے کہ وہ اپنی ساری توجہ جو ہے وہ تعلیم کی طرف دیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ریاست کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا مناسب لائے عمل کیے جاتے ہیں۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی حکومت آزاد اور خود مختار ریاست کوئی تو اسے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ان مسائل کو کس طرح سے حل کیا جاتا ہے، تو اس میں اب یہ بات ماضی کا حصہ بن چکی ہے کہ جنگوں سے یا قوت کے سے فیصلے کیے جائیں۔ اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ عمدہ طریقے سے امور کو بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے سے ان امور کو طے کیا جائے، اور ایک جمہوریت جو موجودہ دور جو جمہوریت کا دور ہے تو تنازعات کو اب مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے قائدانہ صلاحیت۔ ایک اعلیٰ اور مثالی رہنما کی تصویر جو تھی ہمیں قائد اعظم کی شکل میں پوری طرح ملتی ہے۔ وہ سچی، ایماندار، اعلیٰ پائے کی لیڈر تھے، اور انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سارے مسائل کو حل کیا، اور جو چیلنجز تھے پاکستان کو ان کا مقابلہ کیا، اور پاکستان کو
جو یہ قوم کی کشتی کو ایک محفوظ اور باعزت مقام پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم جو معاملات کو کس طرح سے، یہ ہمیں تحریک پاکستان میں بھی نظر آتا ہے اور بعد کے ادوار میں بھی، کہ کس طرح سے مذاکرات کے ذریعے، بحث و مباحثے کے ذریعے وہ معاملات کو کس طرح سلجھاتے تھے۔ قائد اعظم گفتگو، بحث و مباحثے اور مذاکرات میں یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ مسائل کو سلجھانے کے لیے فریقین سے بات چیت کی اور مسلم لیگ کی نمائندگی کرتے ہوئے قائد اعظم نے ہندو اور انگریزوں سے الگ الگ اور مشترکہ طور پر بھی بات چیت میں حصہ لیا۔ متعدد انہوں نے کانفرنسیں منعقد ہوئیں، امور کو میرٹ پر پرکھا گیا اور دلائل کی روشنی میں فریقین ایک نتیجے پر پہنچے۔ گفتگو میں عموماً میرٹ اور برتر جو دلائل کی بنیاد پر ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ قیام پاکستان مسلسل مذاکرات، بحث و مباحثے اور دلائل کا نتیجہ ہے۔ پھر اس میں کہ اگر کوئی قوم دیگر اقوام کی برادری میں باوقار مقام حاصل کرنے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے، اسے کس چیزوں سے اتحاد، یقین اور نظم و ضبط سے کام لینا ہوگا۔ قومی آزادی، اقتدار اعلیٰ اور وقار کا انحصار بڑی حد تک عوام کے رویوں پر ہوتا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کو ایک مضبوط اور پراعتماد قوم بنانے کے لیے قائد اعظم نے جو نعرہ دیا وہ یہی تھا، اتحاد، یقین اور نظم و ضبط کا۔ اور یہی جو ہے وہ ہماری اب آئندہ کی زندگی میں کامیابی کا ضامن ہے۔ تو بیٹا آج کا جو یہ ہمارا لیکچر جو ہے، اس پر ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ تو آپ کی سیلف اسیسمنٹ، اسٹوڈنٹس آپ کی سیلف اسیسمنٹ کے لیے یہ کوئز تیار کیا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ نے اس چیپٹر سے کیا سیکھا ہے۔